अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। एक तरफ मुजाहिमत, दूसरी तरफ मुफाहिमत। मिसाक पार्लियामेंट पर सब एक, ऊंट किस करवट बैठेगा। जुडिशल पैकेज तैयारियां मुकम्मल, जमहूरियत की बालादस्ती, मगर अदलिया का क्या बनेगा। सदारती उम्मीदवार के लिए मुबाहिसा, कैमला हैरिस के डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ हमले, क्या ट्रंप हारने जा रहे हैं। और दुनिया का मंजर बदलने वाला 9/11 वाकयात को 23 साल बीत गए, क्या खोया क्या पाया, बताएंगे आंखों देखा हाल। पार्लियामेंट में आज एक अजीब सी सूरत हाल थी जो बड़ी कम देखने को मिलती है। आज हुकूमत और अपोजिशन आपस में इत्तेफाक करते नजर आए। ये एक अजीब सा माजरा था, एक अजीब सा एक मंजर था जिसकी ना तो आदत पार्लियामेंटेरियंस को रही है और ना ही पार्लियामेंट के देखने वालों को। लेकिन जो कुछ हुआ शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि परसों के वाकयात के बाद लगता यूं था जैसे पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, सबको ये अंदाजा हुआ कि एक रेड लाइन क्रॉस हुई है जब पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपोजिशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये वो वाकया है जिसके बाद से शायद उसके ये आफ्टर शॉक्स हैं जो हमें देखने को मिले। और उसके नतीजे में आज एक कमेटी बनाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक उसकी सरबराही करेंगे और ये कमेटी जो है ये इत्तेफाक राय से बनी है। और इस कमेटी का मकसद ये है कि पार्लियामेंट को चलाने का जो तौर तरीका है उसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। अब ये इसकी कितनी अफादियत होगी, इससे कितना फ़ायदा होगा, जो बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो अगर मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल नहीं तो उसको चलाना जो है वो मुश्किल हो रहा है, क्या उसके जो बिल्कुल रूट कॉजेज हैं वो एड्रेस होंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आज की जो तकारीर हुई, जिस तरीके से मेंबरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उससे लगा यूं कि अगर पार्लियामेंट में अपोजिशन और गवर्नमेंट किसी बात पे इत्तेफाक कर पाएं तो मामलात कितने खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शायद दिस वाज जस्ट एन एक्सेप्शन। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन को ऐसा था कि उससे उम्मीदें बनी कि शायद, और ये मैं दो बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि दिस इज होप अगेंस्ट होप, कि मामलात में पाकिस्तान की सियासी मामलात में कुछ हद तक जो है वो टेंशन कम हो। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि जब आज की तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कुछ ऐसे कलमात कहे जिसके बाद मामलात जो है उनमें ये नहीं कहिए कि कुछ नॉर्मल सी आई, सुनिए उन्होंने। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फ्लोर लिया और नॉर्मली तो वो बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं और जो पीटीआई के ऊपर उनकी जो क्रिटिसिज्म होता है या जिस तरीके से वो उनके ऊपर वो तनकीद के तीर बरसाते हैं, वो आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म के बिलावल भुट्टो हमें बात करते नजर आए। बड़ी एक उनका जो लब लहजा था वो धीमा था और वो बहुत ही एक तरह से रिकन्सिलिएशन की बातें कर रहे थे बड़े ही टेंस एटमॉस्फेयर में। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ, नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ जब भी खड़े होकर बात करते हैं तो अपोजिशन जो है वो उसका रद्द-ए-अमल देने पे मजबूर हो जाती है। बड़ी सख्त बात करते हैं, बड़ी चुभती हुई बात करते हैं। और कल भी जब ये मामलात हुए तो उन्होंने बड़े फ्रंट फुट पर आकर ये कहा कि पार्लियामेंट की जो अगर कोई रेड लाइन क्रॉस हुई है तो उससे पहले एक दिन पहले जो पीटीआई का जलसा था उसमें चीफ मिनिस्टर केपी ने बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस की। लेकिन आज का जो एक माहौल बन गया पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, वो ख्वाजा आसिफ जैसे शख्सियत को भी मुतासिर किए बगैर नहीं रह सका। इसहाक डार साहब आज वो भी लगता था कि इसी तरह की जज्बात की रो में बह रहे थे। और उसके बाद जब अपोजिशन की बारी आई, क्योंकि देखिए कल तो बहुत सख्त तकरीरें हुई थी, लेकिन आज जब मुख्तलिफ अपोजिशन के रहनुमा बोले तो लगता यूं था कि शायद वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मामलात कुछ हद तक नॉर्मल हो। यानी परसों की जो एक बड़ा ही इन्फ्लेम्ड किस्म की सूरत हाल थी, आज बिल्कुल ही हमें लगा कि मुख्तलिफ जो है वो एक माहौल था और उसमें अपोजिशन की जो तकारीर हुई वो भी उस चेंज्ड एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट कर रही थी। महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज ये कहा। आप सोचिए नाज़रीन, लास्ट टाइम
کب آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو آئی تھیں اپوزیشن کی طرف سے. ادھر بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ خود گرفتار ہوئے تھے پرسوں, آج انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا جو بھی ان کا موقف تھا اس کو پرزور طریقے سے جو ہے وہ ہاؤس کے سامنے رکھا, لیکن جو ایک مثبت قسم کا ماحول آج ڈیولپ ہوا تھا اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی کچھ اس طرح کی باتیں. اور اس کے بعد جب یہ تمام تقاریر ہو گئی ناظرین, تو اسپیکر ایاز صادق صاحب جو کہ یعنی کل سے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں انوالوڈ ہیں اور وہ خود یہ کہتے رہے کہ انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا, بہرحال اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کا ان میں کتنا رول ہے, لیکن ان تقاریر سننے کے بعد اسپیکر صاحب نے پھر کچھ اپنے کلمات ادا کیے. ناظرین, اب اس طرح کا ماحول تھا اور اس میں ابھی تک تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ حد تک نارمل سی آئی ہے, لیکن کیا یہ نارمل سی یہ ماحول جو ہے یہ پرسسٹ کرے گا؟ مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ایک جوڈیشل پیکج اصلاحات کے حوالے سے جس کا بڑے عرصے سے ہم جو ہے وہ ذکر سن رہے ہیں, وہ لگتا ہے کہ چند دنوں میں آنے والا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آج ماحول بڑا آپ کو نارمل لگ رہا تھا تو اس کے اوپر جو اختلاف رائے ہے وہ بڑے کھل کے سامنے آئے گا. اس کا تعلق چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی جوڑا جا رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور کیا جو باہر جس وقت جو گرما گرمی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی جو موقف میں ایک سختی آ رہی ہے, اس کا کس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ماحول ہے اس سے تعلق جڑے گا یا نہیں جڑے گا, اور ان تمام معاملات کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے کانٹیکسٹ میں کیسا دیکھا جائے گا. یہاں پہ بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں دو معزز مہمان جوائن کریں گے, ان سے بات کریں گے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے پارلیمنٹ میں یہ کتنا پرسسٹ کر سکتا ہے, کیا یہ ایک ایکسیپشن ہے اور یہ کل کو ایک بالکل مختلف طرح کا ماحول ہوگا, اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے جوڈیشل پیکج کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس کا کیا تعلق جڑتا ہے, اس پہ بحث کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید. جو بریک سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا جس حوالے سے جو ہے وہ آج پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, اٹ واز ہارڈ ٹو بلیو, یعنی ہمیں عادت ہی نہیں ہے کہ لوگ آپس میں اگری کر رہے ہوں, ہمیں عادت ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے, تو اٹ واز اے پلیزنٹ اسٹیٹ آف شاک. لیکن کیا یہ ایکسیپشن ہے یا ڈز اٹ مین سم تھنگ مور دین جسٹ what happened one day؟ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس کے بعد کیونکہ ابھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے, جو جوڈیشل پیکج آنے جا رہا ہے, اس کے بعد یہ جو اس طرح کا ایک بڑا ہی ریلیکسڈ اور پازیٹیو ماحول تھا, میرا نہیں خیال کہ شاید اتنا لاسٹ کرے گا. بہرحال اس کا کیا مطلب ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس میں بات کریں گے. دو ہمیں بہت ہی معزز مہمان جوائن کریں, جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور جناب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب, آر یو آلسو شاکڈ؟ یہ کیا ہو گیا؟ پارلیمنٹ تو ایسا نہیں ہوتا. خان صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے آئی تھنک کہ ایک سینٹی اور بیٹر سینس پریویل کی ہے, اور بڑی اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ وی اگریڈ, ایک کامن گراؤنڈ نظر آیا ہے. اس کامن گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی عزت خود کروانی ہے, اور اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے جو کہ اسپیکر کی نالج میں نہیں تھا, یا پولیس والے اگر آتا پارلیمنٹ کے اندر آ کے انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں, سو دس از رانگ. یہ ہم نے تو دیکھا کہ 2014 میں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ بھی کیا اس جماعت نے, لیکن آئی تھنک اچھی بات ہے کہ آن بوتھ سائڈز آف دی آئل یہ اگری کرتی ہیں کہ ہمیں متحد ہونا ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے کلیکٹیو فرنٹ آن دس ایشو, کہ اگر کسی پارلیمان کا استحقاق مجروح کیا گیا ہے, کسی ممبر کے پریولیج کو وائلیٹ کیا گیا ہے, سو وی ول ہیو ٹو obviously اسٹریٹن دس آؤٹ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رولز کو فالو نہ کیا گیا ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی وائلیشن میں کسی کی اریسٹ کی گئی ہو. اور اگر کسی نے, دیکھیں, I am very clear, if somebody has broken the law, whether that's a parliamentarian or not, ان کا تو بالکل ہونا چاہیے قانون کے مطابق. اور یہ پولیس نے یہ لا وائلیٹ کیا, اور پولیس کے ساتھ جو لوگ آئے انہوں نے وائلیٹ کیا. اگر پارلیمنٹ کے اندر سے اگر اریسٹ ہوا ہے تو دین ایبسولوٹ وائلیشن اس کی ہوئی ہے, اور اگر اسپیکر صاحب کو انٹیمیٹ نہیں کیا گیا تو ایبسولوٹ وائلیشن ہوئی ہے رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر. ڈاکٹر صاحب, یہ کمیٹی جو بن گئی ہے یہ کیا کر لے گی؟ یعنی یہ کیا یہ سارے پارلیمنٹ میں جو گڑبڑیں ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر لے گی, یا یہ ایک آئی واش ہے کہ چلو ایک کمیٹی بنا دو اور کہو کہ دیکھو جی اب ہم معاملات کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ آج کا دن ایکسیپشن تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, آج کا دن واقعی ایک ایکسیپشن دن ہے. آج کے دن برسی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی. اٹ از این ایکسیپشن. انہوں نے کیا کہا تھا؟
The future of Pakistan depends on the people of Pakistan. It is up to them to make or mar the country. We have to show to the world that we can make a success of our democracy. So, baby steps at a time. I think ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं इस जगह पे ख़ास तौर पे जो किसी हद तक जो बिलावल भुट्टो ने जो एक जिस तरीके से जिस टोन में बात की थी, जिस तरीके से बात की थी, उसको मैं अप्रिशिएट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अगर आपने कर ले appreciate। मैं वो कोशिश ही करते हैं ना, इंसान कोशिश करता है, कोशिश जहद से जहाद देखिए, ठीक है। तो अगर आपने इस मुल्क को इस टर्मोइल से निकालना चाहिए, फंसा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ना, आई एग्री विथ यू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन आज के दिन जो कुछ हुआ वो कल के दिन नहीं लास्ट करेगा। यानी ये सबका खर्च, आई विश ऐसा हो, लेकिन जो पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई का एक अप्रोच है वो नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर का अप्रोच और पार्लियामेंट के बाहर का अप्रोच बड़ा फर्क होता है। पार्लियामेंट के बाहर का अप्रोच ये हो जाता है कि आपने अवाम के साथ कनेक्ट होना होता है, आपने उनके साथ करना। अगर आपकी अवाम में जड़ें नहीं है तो फिर आपका आपको पार्लियामेंट से बाहर की जिंदगी नहीं होती, आपके बाहर की जिंदगी होती नहीं, आप सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। आप उस ये जो ये तजाद नहीं है, नहीं ये तजाद ये ठीक है, ये उस क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं जिनको उठा के रख दिया जाता है, सजा दिया जाता है और उसके बाद पैक कर दिया जाता है। उसकी जड़ों का उससे ताल्लुक नहीं है, ना वो ऑक्सीजन देती है, ना वो फल देती है और ना उसकी लकड़ी किसी वो सिर्फ जलाने के काम। ठीक है, लेकिन उसका मकसद ये कि जो अगर पार्लियामेंट में आज अगर खुश उसलूबी से गुफ्तगू हुई और बाहर नहीं हो रही, बाहर सीएम केपी के जो है वो अपनी डगर पे चल रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई तजाद नहीं है। इट्स पॉलिटिक्स इज नॉर्मल। देखिए ये आप कह रहे हैं, देखिए दो चीजें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। जो आपने जो बातें करनी होती है वो आपने आप ये समझिए कि एक पॉलिसी होती है, चीजें डिस्कस हो रही होती है, उसका एक अपना टेम्पो है। ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे आप हैं, आप जब यहाँ होंगे आपका अपना टेम्पो होगा, आप अपने घर में होंगे अपना टेम्पो होगा, आप दोस्तों के साथ होंगे अपना टेम्पो होगा। अब मैं आप इसी तरीके से अपने दोस्तों से नहीं कहेंगे अच्छा तुम ये बताओ ये करो, दरमियान में क्वेश्चन कर देंगे, वो आपको सुना देंगे। अच्छा अब चले, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, हो गया, आज कमेटी बन गई, अगर उसमें से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को चलाने में आसानी होती है तो एवरीबॉडी विल वेलकम इट, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा अब आ जाए जरा उस चीज पे जिससे ये चीज टेस्ट होगी, वो है जुडिशियल पैकेज। प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया इंटरनल मीटिंग में कि आने वाला है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, कब टेबल कर रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली अंडर कंसिडरेशन है और आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई कि ये नहीं आ रहा या आ रहा है। ऑब्वियसली एक जो है कुछ अर्सा पहले ये डिस्कशन हुई और वो कंफर्म भी किया। शाही में ये बात की है ना जी बिल्कुल, उन्होंने बात की है, प्राइम मिनिस्टर हुई है ऑब्वियसली। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों पे बात हुई है, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली दिस थिंग, एंड ऑफ कोर्स हमारा इस्तेकाक है, व्हाई शुडंट वी? बिल्कुल ठीक है, व्हाई शुडंट वी? तो मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही फाद साहब कि यू नो आई टू एंड मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स जब मैं जाता हूं तो वो कहते हैं कि आप आईनी तरमीम ला रहे हैं, बट कैन वी नॉट? नहीं आप बिल्कुल ला रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ला रहे हैं तो कहें कि जी ला रहे हैं, इसमें इतना वो देखें अभी झिझकने की या शर्माने की क्या बात है? ऑब्वियसली इट्स अंडर कंसिडरेशन, वी थिंकिंग अबाउट दिस, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर गेम। अगर हमारे पास नंबर पूरे हुए तो हम ले आएंगे, और अगर अभी तो 2 तिहाई अक्सरियत हमारी फैसल वाडा साहब आए थे, कहते हैं जी अगर नंबर पूरे ना हुए होते तो मैं इधर चाय पीने तो नहीं आया इस्लामाबाद। वो उनकी बात दुरुस्त है और वो बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि वो सेनेट के मेंबर हैं, इस पर डॉक्टर साहब ज़रा ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। एक बात ज़रूर है कि ऑब्वियसली हम अपने एलाइज के साथ भी उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है और उसके साथ दीगर जो इत्तेहादी जमातें हम ले सकते हैं अपोजिशन साइड से कि यहाँ पे इस पे आईनी तरमीम पे हमें वोट करें, तो उसमें भी काम हम स्वीपिंग उसमें से इक्का दुक्का चेंज तो नहीं है ना। जो रिफॉर्म आ रहा है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है, काफ़ी ऑल इनकम्पसिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव है। एब्सोल्युटली ऐसे ही बिल्कुल, और उसमें आई थिंक एक लीगल रिफॉर्म्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहिए, उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिगेशन लगती हैं, हवा में जो फायरिंग हो जाती है वो कहते हैं शायद पर्सन स्पेसिफिक है, इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक। व्हिच मींस कि जो कल चीफ जस्टिस साहब ने जो वजाहत दी प्रेस रिलीज के जरिए कि अगर इंडिविजुअल स्पेसिफिक कोई अगर अमेंडमेंट आई या इस्लाह आई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, व्हिच मींस कि अगर इंडिविजुअल स्पेसिफिक ना हुई But it's not individual specific. और उनको अफेक्ट करती है। This is what I can confirm. It is not. It's not individual specific. And because like thing is कि अगर ये मिसाल के तौर पे for the sake of argument
اگر ایج کا نمبر انکریز اگر ہونا ہے، عمر کی اگر اس میں توسیع ہونی ہے تو وہ سب کی ہوگی، اٹس ناٹ پرسن اسپیسیفک. یہی میں کلیئرٹی. ڈاکٹر صاحب اس میں پرابلم پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی اگر یہ آتا ہے؟ میں پہلے بھی انہوں نے جو پہلی بات کی تھی نا کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے، جو لا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، میں پہلی بات کی بات کر رہا ہوں، اگر اسپیکر صاحب کو پتا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا، اور اگر ان کو نہیں پتا تو کیوں نہیں. جو پہلے والا جو آپ نے پہلے سیکشن کی بات تھی میں اس کو ایک ایڈریس کر دیتا ہوں. اب آ جاتی ہے بات، مجھے ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے، سوال یہ آ جاتا ہے ایج کو بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب 68 کے ہیں تو اگر 3 سال کرنا ہے 10 سال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ Why 3 years? Why not 10 years? ایج بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم ایج بڑھا رہے ہیں، دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر ہم ایج بڑھا رہے ہیں، ہم ایک چیز کو زیادہ طول دے رہے ہیں، ایک ہی چیز کو زیادہ طول دے رہے ہیں. وائی؟ اس کی کوئی تک نہیں بنتی، میرے نظر میں کوئی تک نہیں بنتی. ہاں آپ نے جوڈیشل میں تو لائف ٹائم ہوتے ہیں سپریم کورٹ، دیکھیں نا آپ امریکہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ وہ کر لیں، اس کے ساتھ لائف ٹائم کر لیں. امریکہ کے پارلیمنٹ میں گھس کے لوگوں کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا. نہیں آپ دیکھیں نا، جب ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو پھر پورے اس میں مثال دینا کہ امریکہ میں اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو جو یہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں، جو سویپنگ آ رہی ہیں، میں بتاتا ہوں، اس کو لائے ضرور لائے. بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس میں سمپل ہے، آپ دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایشو ہے جو ججز کے ٹیمپرمنٹ کا ایشو ہے، وہ کیسز نہیں دیکھتے، بہت کم دیکھتے. آپ ان کو بین کریں کہ بھائی جو لوور کورٹ سے 1 سال کے اندر فیصلہ کریں، ہائی کورٹ ہے نمبر انکریز کرنے کے لیے اور بھی کر دیا، نہیں نمبر نہیں، سوری، کیس 1 سال سے زیادہ کیس نہیں چل سکتا، ختم کریں. 6 مہینے سے ہائی کورٹ میں 6 مہینے سے زیادہ. یہ تو اگری کرتے ہیں کہ امینڈمنٹس آنی چاہیے، جوڈیشل بہت ساری چیزیں آنی چاہیے، ایج کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور بات جو آپ نے کہا نا، جو چیف جسٹس صاحب نے کہا نا، میں سمپل بات کرتا ہوں، میں آپ کو رشوت دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ 10 اور بندوں کو رشوت دے دوں. ٹھیک ہے، مجھے فائنلی 10 سیکنڈز، جب یہ آئے گا پیکیج موسٹ لائکلی ان لوگوں نے چیلنج کر دینا ہے، اس کے لیے ریڈی ہیں؟ جی بالکل ریڈی ہیں. اور یہ کیسے نہیں ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی بار ایسوسی ایشن نے ایک کیس کیا تھا جس میں 17 کے 17 ججز ایگری کیے. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے لیجسلیٹ کرنا اور آئینی ترمیم میں لانا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس میں سارے 17 کے 17 ججز کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا اٹس ناٹ ایزی. مولانا فضل الرحمان نہیں جائیں گے. The intention of the parliament cannot be اگر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، انہوں نے ریسنٹلی بیان دیا ہے، اور نہیں اگر وہ نہیں گئے نا تو پھر فیصل باوٹا صاحب واقعی چائے پی کے واپس چلے جائیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے اگلے چند دنوں میں لگتا تو یوں ہے، اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے شاید یہ پیکج آ جائے. اس کے بعد اس میں سے جو نکلے گا اس پہ بہت کچھ بحث کرنے کو ہوگا. اس وقت تو بہت حد تک ایجوکیٹڈ گیسز جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو 2 بہت ہی ایمننٹ لائرز ہمیں جوائن کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو پیکج آ رہا ہے اس میں پازیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، اسلام آباد میں اب ایک بار پھر یہ گونج سنائی دے رہی ہے کہ جوڈیشل پیکج جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے. ہر طرف سے یہ ایک سننے کو مل رہا ہے کہ یہ جو پیکج ہے اس میں جو اصلاحات ہیں وہ 1 یا 2 یا 3 نہیں ہوں گی، بلکہ ایک بڑے وسیع پیمانے پہ ہوگی. بلکہ اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان 2006 میں، اس کی روشنی میں یہ اصلاحات لائی جا رہی ہیں اور شاید کچھ اس طرح کے معاملات جو اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل کیے گئے تھے اور الٹیمیٹلی وہ 18ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنے یا بعد میں نہیں جو ہے وہ آئین میں آ سکے، ان کو بھی یہاں پہ لایا جائے گا. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی کنفرمیشن تو نہیں دے رہا، لیکن یہاں تک ہم آپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اشاعیہ دیا اپنے تمام جو پارلیمنٹیرینز ان کو، تو اس میں وہ اپنے خطاب میں انہوں نے اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ یہ جو پیکج ہے جو اس کو اصلاحات کہا جا رہا ہے یہ تقریباً تیار ہیں اور بہت جلد انہیں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام تر جو پارلیمنٹیرینز ہیں حکومت کے اور اتحادیوں کے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود رہیں اسلام آباد میں، بلکہ ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو ملک سے باہر تھے تو انہیں واپس بلایا گیا ہے
اور ان کو کہا گیا ہے کہ دے شوڈ ریمین ریڈی, کسی بھی دن یہ پیکج آ سکتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے, ایک تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ جوڈیشل پیکج میں ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ کیا گورنمنٹ کے پاس وہ نمبرز ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس میں آج سے چند ہی دن پہلے فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہے, تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے. وہ سنیے انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا نمبرز کے حوالے سے. اچھا, لیکن نمبرز پھر بھی کم ہیں. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو یو تھنک کہ ہو گئے ہیں, اور وہ آئی ایم ناٹ تھنکنگ سر, آئی نو سر ایسی جتنی لیجسلیشن آئیں گی سب ہوگا, اچھا ٹھوک بجا کے ہوگا, اور اب زور زبردستی سے بھی ہم کریں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی یہ گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. چنانچہ آج جب میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی تو اسد کیسر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں, سابق اسپیکر بھی ہیں, انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے خدشوں کا اظہار کیا. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے اوپر دباؤ ہے, دیٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, اور نمبرز پورے کرنے کی یا تو کوشش کی جا رہی ہے یا وہ شاید نمبر پورے ہو گئے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن حکومتی جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کسی بھی دن یہ جو پیکج ہے یہ آ سکتا ہے. اچھا, اب اس میں کیا, اس پیکج میں ایگزیکٹلی کیا ہے, ظاہر بات ہے وہ تو جب سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا. لیکن انفارمڈ ذرائع کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ جی جو ججز کی ایج کے حوالے سے معاملہ ہے اس میں اس طریقے سے کچھ اصلاحات کی جا رہی ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف چیف جسٹس صاحب کی جو عمر ہے وہ بڑا جو کرائیٹیریا ہے یعنی 65 تک کی, اس کو بڑھا دیا جائے گا, یا صرف سپریم کورٹ کے ججز کی, بلکہ شاید تمام تر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ بڑھے گی, اور اس حوالے سے آٹومیٹکلی جو ہے جو ججز ہیں ان کی ایجز بھی جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اس لیے اس کانٹیکس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ایک پریس ریلیز آئی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو گفتگو ہوئی تھی مختلف جرنلسٹ کے ساتھ, آف دا ریکارڈ کانورسیشن, اس میں انہوں نے کچھ وضاحت کی اور یہ کہا کہ چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک پرسن سپیسیفک کوئی اگر امینڈمنٹ ہے کہ صرف ایک چیف جسٹس کی عمر جو ریٹائرمنٹ کی بڑھا رہی ہے تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کلیکٹیو ریفارم آتا ہے اور اس سے وہ بھی بینیفٹ کر جاتے ہیں تو شاید ان کو اتنا بڑا پرابلم نہ ہو. دوسرا, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر بڑا امپورٹنٹ ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے مختلف تھا, پھر 18ویں ترمیم آئی تو اس کو زیادہ ڈیموکریٹائز کرنے کی کوشش کی گئی, پارلیمنٹری کمیٹی کا رول بڑھ گیا. لیکن اس کے بعد پھر 19ویں ترمیم جو آئی 2010 میں, جس میں اس وقت کے جو بڑے ہی پاورفل چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب, ان کی یعنی کہ انہوں نے بڑا اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے وہ 19ویں ترمیم جو ہے وہ فورس کروائی تھی پارلیمنٹ سے, جس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس بہت زیادہ پاورز آ گئی تھی اپوائنٹمنٹ کی ججز کے حوالے سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل, اور یہ بائی دا وے سارا آرٹیکل 175A میں یہ ڈیٹیل لکھا ہوا ہے, تو اس وقت سی جے کی بہت زیادہ پاور ہوتی ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوگا جج وہ سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بن جائے گا. تو کیا اب اس اپوائنٹمنٹ پروسیجر میں بھی ایک چینج آنے کو ہے, اور کیا ایک بار پھر یہ ہوگا کہ ایک پینل بنایا جائے گا, وہ بھیجا جائے گا ناموں کا امیدواروں کا, اور پھر وہ گورنمنٹ یا پرائم منسٹر سلیکٹ کریں گے, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اور فائنلی یہ کہ ججز کی ٹرانسفر, یعنی ایک ہائی کورٹ سے دوسرا ہائی کورٹ, اگر اس وقت وہ نہیں ہو سکتا, اس وقت اگر آپ نے کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے کسی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تو اس جج کی رضامندی ضروری ہے. لیکن ان اصلاحات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ایک اس طرح کا بھی کچھ اصلاحات آ سکتی ہیں کہ ججز کو ٹرانسفر کیا جائے. اب ظاہر بات ہے اس کو ایک طریقے سے دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ جو عدلیہ کے اوپر ایک دباؤ ہے, ان کا جو ایک اس وقت جو ہمارا پاور سٹرکچر ہے اس میں جو ان کی پوزیشن ہے اس کو کمزور کرنے کی جو ہے وہی کوشش. کیا یہ سب کچھ واقعی میں درست ہے یا اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈسکشن ہے جو میں آج کرنا چاہوں گا, کیونکہ آنے والے چند دنوں میں جب یہ جوڈیشل پیکج آ جائے گا تو اس کے بعد بظاہر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, بہت جلد اس کو پاس کرنے کی حکومت کوشش کرائے گی. تو اگر اس طرح کی اصلاحات آتی ہیں تو واقعی ان میں کوئی پازیٹیو مثبت جو ہے وہ پہلو ہے, یا اس کو دیکھا جائے گا ایز این اٹیمپٹ ٹو ویکن دا جوڈیشری. مجھے دو میرے مہمان بہت ہی معزز, بہت ہی انفارمڈ اور پروفیشنلی ساؤنڈ دو مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں. ان کا میں تعارف کراتا ہوں. منیب فاروق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کے مایہ ناز اینکر ہیں, اور کیونکہ خود لائر بھی ہیں تو لیگل ایشوز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اینڈ ہی ہیز ہز ایئر آن دا گراؤنڈ.
دوسرے میرے مہمان ہیں جناب معیز عبدالمعیز جعفری صاحب, پاکستان کے بہت ہی پائے کے لائر ہیں, کالمسٹ ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منیب, پہلے تو اگر میں آپ سے بات شروع کروں, آپ کیا سن رہے ہیں کہ یہ جو میں 2-3 معاملات کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا, یہ جوڈیشل پیکج میں آ رہی ہیں اور یہ امیمنٹ ہے, یہ آنے والا ہے اور نمبرز پورے ہو گئے ہیں, واٹ از یور انفارمیشن؟ بہت شکریہ فاض صاحب. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ چیز کبھی آف دا ٹیبل تو ہوئی نہیں. آپ اگر خبر کو, ایلیمنٹ کو اگر ایک سائٹ پہ بھی رکھیں تو جو انڈیکیشنز تھی کہ جب بھی لا منسٹر آئے انہوں نے گفتگو یہ کی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو اس بحث کو چھوڑ دیجئے, وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے. لیکن ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹ نے یہ ایشو لائیو رکھا, اور وہ جو ایک کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے ہاؤس کے اندر. I mean, for some people there is no confusion کہ الیکشن کمیشن نے جو سٹیٹس ہے سنی اتحاد کونسل سے جو لوگ تھے ان کا وہ سٹیٹس یہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب ان کو گورنمنٹ ان کو ایک لو ہینگنگ فروٹ سمجھتی ہے. ان میں کتنوں پر کام ہوا ہے کتنوں پر نہیں, بٹ سم ویری پاورفل پیپل on the civil side as well, they were very confident کہ جی آپ assume کریں کہ نمبر پورا ہوا ہے and we are just working on few things. اور کچھ چیزیں ان آؤٹ ہو رہی ہیں, جاتی ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں, اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں سیفلی کہ یہ اسلام آباد سے باہر سے بھی انپوٹ اس کے اندر آتی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل پیکج میں کیا کیا ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی کافی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور یہ اٹس ناٹ ایکچولی تجزیہ, یہ اٹس نیوز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ کہہ دینا کہ جی ہم 23 اکتوبر تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, 23 کو ہو جائے گا, وہ اس لیے کہ اس سے پہلے ٹائم گین کرنا ہے اور وہ ڈالنا ہے کہ ہم نے کس کو لیے کیا کرنا ہے. اب جو ریسنٹلی بھی پریس ریلیز آئی ہے, جو انفیکٹ میرے خیال میں سیکرٹری ہیں, رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے, وہ میں دیکھ رہا تھا, اس میں بھی یہ بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے انکار کیا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اور پرسن اسپیسیفک کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ میں نہیں لوں گا. لیکن اب شاید جو پلاننگ ہے, ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو چینج کیا جا رہا ہے, اٹس آن دا کارڈز. 19ویں ترمیم اگین آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وہ سمجھے کہ بندوق کی نوک پر لی گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے کیونکہ حکومت کو ڈیزرٹ کر دیا تھا ان سو مینی ویز, کہ انہوں نے مجبور کر دیا تھا کہ ججز کی مرضی سے کروائیں, ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ پارلیمنٹری کمیٹی کی بالکل ربر سٹیمپ اسے بنا دیا تھا. سو بہت ساری چیزوں کو ریورس کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو ڈالا جا رہا ہے وہ یہ کہ شاید ججز کی ایج ٹائپ کو ایسی چیز بن جائے کہ وہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو, اور تمام چیف جسٹسز اس کی اس میں آ جائیں, تاکہ وہ یہ نہ لگے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملی ہے یا ان کی مدت بڑھ گئی ہے. اور اس کا یہ بھی ہو رہے ہیں کہ پھر ان کے پاس واحد آپشن یہ ہوگا کہ وہ ریزائن کر دیں اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور پھر جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ آ جائیں. تو کچھ ان along these lines یہ کام ہو رہا ہے, and it's very much alive, it's very much there, اس پہ کام ہو رہا ہے. numbers again it could be anybody's guess, but جو مجھے کچھ لوگوں نے بڑا کانفیڈنٹلی بتایا کہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے معیز, یہ بتائیے کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ چیف جسٹس کا, اب یہ آرٹیکل 175A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, یہ اسی میں سارا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے دیا گیا ہے, اور دیگر معاملات, اور یہ کہ کس طریقے سے چیف جسٹس جو سینئر موسٹ ہے, اس میں آرٹیکل 175A کا جو 175A3 ہے, جس میں یہ بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ the president shall appoint the most senior judge of the Supreme Court as the chief justice of Pakistan. اگر یہ پروسیجر چینج ہوتا ہے معیز صاحب, اور اس میں جو ہے وہ ایک پینل والا آپشن سامنے آتا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہوگا جو چیف جسٹس کے پاس جو ایک ایمنس پاور آ گئی ہے 19 امینڈمنٹ کے بعد, اس کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کے سسٹم کے نیچے لانے کی ضرورت ہے, یا اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا؟ آپ کا کیا اوپینین؟ سر دیکھیں, میرے خیال میں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. میرے خیال میں آپ دو چیزوں کو کمبائن کر رہے ہیں جن کو انڈیپینڈنٹلی اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 175A کے اندر جو سینئر موسٹ جج کو چیف لگانے
کی بات ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایشو ہے, وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے ایک کلیئر سگنل ہے. وہاں پر اگر حکومت کا دخل آ جائے کہ وہ سینئر موسٹ میں سے فیصلے کر سکے تو میری نظر میں وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ڈائریکٹلی متصادم ہوگا, اور یہ آن میرٹس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر حکومت چاہے جو بھی ہو, چاہے بہت نیک نیت ہو, چاہے کلیئر میجورٹی والی ہو, اس کا اس لیول پہ دخل سپریم کورٹ کے جج پہ, جبکہ وہ پورا ایک کریئر گزار کے ایز اے جج آ چکا ہوتا ہے, تو وہ انٹرفیئرنس کے علاوہ اور کچھ تصور نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ آ گئی کہ منیر بھٹی کیس کے بعد جو اوور کریکشن ہوئی تھی 19ویں ترمیم کی صورت میں, یہ آن میرٹس بالکل پارلیمان کا ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے. اور منصور علی شاہ صاحب نے جو جوڈیشل ریفارمز کے پرپوزلز دیے تھے اس کے اندر ایک تھا بھی یہ کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی کو محض ایک ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے, اور شاید سپریم کورٹ نے بزور بازو بنایا ہے. اس کو انڈو کر کے پارلیمنٹ کا جو بھی انپٹ ہے وہ ایک ہی فورم پہ, جوڈیشل کمیشن کے فورم پہ آنا چاہیے. تیسری بات یہ فاض صاحب کہ جو عمر کے بڑھانے کی بات جو تقریباً یونانیمٹی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے, یہ بھی بہت ضروری امینڈمنٹ ہے کہ ایک جج جو ہیں وہ خاص کر آج کل کی ہیلتھ سٹینڈرڈز کے مطابق ججز اپنے بیسٹ ایئرز میں ریٹائر ہو رہے ہیں, کئی سارے ججز, سارے نہیں. تو یہ تمام امینڈمنٹ جو ہیں یہ جوڈیشری کی طرف سے پرپوز, جوڈیشری کی طرف سے کنسیڈرڈ ہے بات, لیکن یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کی حکومت جس کی حیت جو ہے وہ اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کس طرح کس کیس کا فیصلہ کرتی ہے اور کس کیس کی سنوائی نہیں ہوتی اور کس کو کون سا کیس لگتا ہے اور کون سا کیس نہیں لگتا. یہ حکومت اس وقت اس لیول کی اگر کانسٹیٹیوشنل ترمیم سوچ رہی ہے تو اس کی بدنیتی کے حوالے سے تمام سوالات ہیں اور خدشات ہیں, اور کیا یہ در حقیقت اپنی ایگزسٹنس کی گارنٹی چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں. تمام کانورزیشن اس بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم منیب اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو ظاہر بات ہے نیت کی بات ہو رہی ہے. اب وہ نیت کو یعنی جسٹس اگر اس کو بھی کورٹ میں اگر لایا جائے ایز گراؤنڈ فار اے چیلنج تو ظاہر بات ہے پریسیڈنٹ تو نکل آتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں منیب صاحب کہ اگر یہ اصلاحات کا پیکج پاس ہو جاتا ہے, ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس نمبر کہیں سے آ گئے, اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد موسٹ لائکلی وہ چیلنج ہوگا. لیکن آئینی ترامیم کو عام طور پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یا تو سنتی نہیں ہے یا اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی, مشکل ہوتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک جو آرڈنری لا ہے یا اسٹیٹوٹری لا ہے وہ تو چیلنج ہوتا ہی ہے, اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ بہت ساری ترامیم کی گئیں. ترمیم تو essentially it cannot be called into question, but سوال یہ ہے جو نیت کی بات ہے, جو جتنا گند پھیل چکا ہے جتنا اس وقت فہد صاحب, اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے بے شک اچھی نیت سے بھی کریں تو اس پر سوال تو ہوگا. پولرائزیشن جتنی بڑھ چکی ہے, میرے خیال میں وہی صورت شاید بہتر ہوگی کہ اگر تو جو بھی نئی ترمیم ہو اس کا اطلاق اگر تو موجودہ چیف جسٹس صاحب پر ہوتا ہے تو پھر جو سب سے بڑی ریزسٹنس ہوگی وہ بیسکلی یہ ہوگی, بیکاز دیکھیے وہ عہدہ نہیں ہے, اب وہ عہدہ منسوب ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, اور بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے پوری پی ٹی آئی کی جانب سے. آج اسد قیصر صاحب کر رہے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جی ایک شخص کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اور ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. پوری تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مینٹلی خلاف ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے, اور ایک ایسے جج کو آپ چیف جسٹس ان کا جو ٹرم ہے وہ بڑھا رہے ہیں. بے شک اس کی زد میں تمام ججز آ رہے ہیں اور تمام ججز کے لیے وہ ٹینیور بڑھ رہا ہے, لیکن ان کا بڑھ جائے گا کیونکہ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز یہ سوٹ کرتا ہے. سو پھر اس کرٹیسزم کو آپ پلے ڈاؤن تو نہیں کر پائیں گے, بیکاز پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پاورفل پریزنس ہے ان کی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر, تو وہ تو ایک بڑی فارمیڈیبل اپوزیشن ہے. اچھا, اس میں معیز یہ کہ پھر اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نیت کی بات ہے, لیکن میں اگر اس سے آگے چلوں, آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ریز کیا ہے کہ اس میں بہت ساری اصلاحات ایسی ہیں جو کہ عدلیہ خود جو ہے وہ ان کو چاہ رہی ہے یا شاید ویلکم کرے گی یا شاید وہ وقت کی ضرورت بھی ہیں. اس میں ایک اور جو اصلاحات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے. یہ اس کا ذکر چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی موجود تھا, لیکن بعد میں کئی جگہ اس کے اوپر ریزسٹنس بھی آئی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اگر اسٹیبلش ہوتا ہے اس وقت آج کے کانٹیکسٹ میں تو اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا؟ فاضل صاحب سوری میری بات شاید کٹ گئی تھی پہلے, تو میں مکمل کرنا چاہوں گا اس سوال کے ساتھ ہی. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں جو ہائی کورٹ لیول پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک سیپریٹ فورم موجود
چاہ رہے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خلا پوری کر دی ہے, وہاں پہ ریگولیٹر سارے ریپرزینٹ ہوتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا فورم ہے وہاں پہ اگر آپ لسٹ مینج صحیح سے کریں اور الگورتھمکلی کیسز لسٹ ہوں تو وہاں پہ بھی جو کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں وہ 5 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ اگر بیٹھیں تو وہ اس حیثیت میں بیٹھ سکتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے جو زیادہ چیدہ مسائل ہیں وہ صرف پھر 5 موسٹ سینئر ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں. اس کے اوپر بھی کانورزیشن ہو چکی ہے, اس کے لیے آئین میں رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تمام جو کانسٹیٹیوشنل ترامیم ہے ان کی شاید ضرورت ہو, شاید یہ بہتری کے لیے بھی جا سکتی ہوں, لیکن یہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیوں ضرورت نہیں ہے, آپ ہی کے شو پہ میری بات جب کٹی تھی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں نے دیکھا تھا آج صبح آپ نے فیصل وافدہ صاحب کو بلایا تھا, وہ جن کے نمائندہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا میں حکومت کا تو نہیں ہوں, اور انہوں نے 2-3 باتیں ایسی کی تھیں کہ جس کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کم از کم یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کویسچن کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ اب بزور بازو کریں گے ہم, ٹھوک بجا کے کریں گے یہ ترمیم, اور کیوں کریں گے تو انہوں نے انڈائریکٹلی ججز کو پاٹ شاٹ لیتے ہوئے کہا تھا کہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی لائن سے نکل گئے ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اب نیت کیا ہے یا مقصد کیا ہے, آپ نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک بندوق ہے, ایک گولی ہے, ایک کندھا ہے اور کئی نشانے ہیں. تو سر معذرت کے ساتھ اگر آئینی ترمیم کر کے جوڈیشری کو ٹھوک بجا کے دکھانا ہے اور کئی نشانے ہیں آپ کے, تو پھر تو دیٹ شوڈنٹ فلائی. اور یہ اگر ترجمانی حکومت کی نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ نے کسی مقصد سے ہی انہیں بلایا تھا, تو یہ سب کچھ دیکھنا ضروری ہوگا جب آپ ایک آئینی ترمیم دیکھیں اور جب نیت دیکھیں ایک حکومت کی. اور سر میں یہ پھر سے کہوں گا کہ نیت, یہ مخصوص نیت آپ کو دیکھنی چاہیے. اس حکومت کی اپنی حیت اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ جلدی کر دے, ایک فیصلہ نہ کرے, اور ایک فیصلے کی تشریح ذرا جلدی کر دے. 63A کا جو فیصلہ ان دا فیلڈ ہے وہ جب تک ان دا فیلڈ ہے جب تک اس حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہ بڑا ایشو ہے, بڑا ریلیونٹ ایشو ہے اور بڑا کرنٹ ایشو ہے, کیونکہ آنے والے چند دنوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ منظر عام پہ آنے والے ہیں, اور اس کے بعد دونوں طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث بھی ہونی ہے. اور میرے خیال میں اگر اس طرح کی اصلاحات جو ہیں وہ کورٹ میں چیلنج ہوئی تو کم از کم میں تو بہت زیادہ حیران نہیں ہوں گا. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن واپس آئیں گے تو آج 2 اور ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج اور کل رات, جن کے اوپر تھوڑا سا ہم ذکر ضرور کریں گے. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کا جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, پہلی بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہوئی ہے امریکن الیکشنز کے حوالے سے, ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں, اس میں بات کریں گے. اور پھر 9/11 کی اینیورسری ہے, 23rd اینیورسری ہے, اس کے اوپر کچھ آئی وٹنس اکاؤنٹس تھوڑے سے بریفلی آپ کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. کل رات کو امریکہ میں پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ بمقابل کملا ہیرس. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ تھی کیونکہ پہلی تھی, اور کیونکہ دونوں کا مقابلہ بڑا ٹائٹ جا رہا ہے, تو اس ڈیبیٹ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص, ایک امیدوار نے دوسرے کے اوپر ایک بہتر پرفارمنس کا پریشر ڈالا تو شاید اس کے نمبرز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. اور لگتا ہی ہوا ہے کچھ ایسے ہی ہوا, کیونکہ اس ڈیبیٹ کے بعد ایک عام تاثر جو ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں, جو کہ نارملی اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور پچھلی ڈیبیٹ جو ان کی جو ہے جو بائیڈن سے ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں بائیڈن صاحب جو ہیں ان کی یعنی وہ ریس سے فارغ ہو گئے تھے. لیکن اس ڈیبیٹ میں ایک عام جو اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے اور کاملا ہیرس جو ہیں وہ ان پہ چھائی رہی. سنیے اس ڈیبیٹ میں کیا کیا ہوا. ناظرین, اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کاملا ہیرس کو جو ہے وہ ریٹنگز میں ایک پش ملے, اور خاص طور پہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں وہاں پہ اگر ان کی جو لیڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ان کا جو الیکشنز ہیں ان میں ان کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کافی وقت رہتا ہے اور ریس بہت ٹائٹ ہے, اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے. یہ ڈیبیٹ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جمہوری نظام میں جو امیدوار ہوتے ہیں ہائیسٹ آفس کے لیے, اگر وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کر پالیسی ایشوز پر بات کریں اور اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ایک شفافیت آتی ہے نظام میں, بلکہ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ بذات خود کہاں سٹینڈ کرتا ہے مختلف ایشوز پہ. ایک اچھی روایت ہے, کاش وہ دن آئے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی ڈیبیٹس ان لوگوں کے درمیان اوپنلی لائیو ٹیلی ویژن پہ ہوں جو کہ ٹاپ آفس کے امیدوار ہیں. اور ناظرین, آج کے دن ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا تھا 23 سال پہلے, 9/11 2001, جب نیو یارک سٹی میں ٹوین ٹاورز جو تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, ان کے اوپر القاعدہ نے حملہ کیا تھا, اور وہ دونوں جو ٹاورز تھے
ان کو گرایا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پینٹاگون کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہوا تھا, اور ایک اور بھی پلین کو بھی ہائی جیک کیا تھا جو کہ پینسلوینیا میں کریش ہوا تھا. 23 سال گزر گئے اس واقعے کو. اس کے بعد دنیا جو ہے وہ بہت حد تک چینج ہوئی, اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ آج تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. ایز این آئی وٹنس ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن میں خود نیو یارک سٹی میں موجود تھا جب یہ حملہ ہوا, اور میں آپ کو جب میں لک بیک تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دم جب خبر یہ پھیلنی شروع ہوئی تھی, صبح کا وقت تھا, 9 بج شاید 2 یا 3 منٹ تھے یا 10 منٹ تھے, مجھے یاد ہے کہ نیو یارک کی سڑکوں پہ جو ہے وہ ایک افراتفری جو ہے اس کا سما میں دیکھنے کو مل رہا تھا جیسے سے خبر پھیلنا شروع ہوئی, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ لائیو آ رہا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو پہلا امپیکٹ میں نے دیکھا تھا وہ یہ کہ جو گروسری سٹورز تھے وہاں رش پڑ گیا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا یہ جنگ ہونے والی ہے, تو وہاں سے شیلف جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گئے تھے ایک دم, اور ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی. اور میں جب, کیونکہ جرنلسٹ کا کام ہی ہوتا ہے, تو میں تو سب سے پہلے اس جو اسپاٹ تھا وہاں پہنچا تھا. کچھ ہی دیر ہوئی تھی ان ٹاورز کو گرے ہوئے, وہاں جو سما تھا اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. وہ جو گرد و غبار جو آپ نے دیکھا ہے, جو چیخ و پکار ہے وہ سنائی دے رہی تھی, اور ایک بہت ہی یعنی کہ ایسا منظر تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. بہرحال وہ تو میری ایک انڈیویجول ایز این آئی وٹنس تھی, لیکن اس کے بعد دنیا میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے جو ایک نیور اینڈنگ وارز کا سلسلہ شروع ہوا ہے دنیا میں, وہ جلد ایٹ سم پوائنٹ ختم ہو. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.